बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वारिस इकबाल। आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ उर्दू में मज़मून नवीसी का तरीका। ये असातिज़ा के लिए भी है और तलबा के लिए भी। और बनाया ये मैंने कैम्ब्रिज को सामने रख के है, कैम्ब्रिज के सिलेबस और कैम्ब्रिज की एग्ज़ामिनर्स रिपोर्ट को सामने रख के बनाया है। लेकिन ये कहीं भी मज़मून नवीसी, चाहे उर्दू पी हो, 4 to 7 हो, या मैट्रिक हो, FSC हो, किसी भी लेवल पे जहाँ मज़मून नवीसी की ज़रूरत है, ये तरीका कारआमद साबित होगा। ये जदीद तहकीक के मुताबिक बनाया गया है और इसमें कोशिश की गई है कि बच्चे आसानी से सही उर्दू मज़मून लिख सकें। तो आइए देखते हैं जी, चलते हैं और इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए कि ये पूरी वीडियो देखें, वरना इसका फ़ायदा नहीं होगा। इसमें मैंने एक मज़मून को ख़ास तौर पर मिसाल बनाकर सिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले ज़रूरी है कि मज़मून लिखने से पहले क्या किया जाए, यानी प्री राइटिंग ऐसे जो बहुत ज़रूरी है। चंद नुकात हैं जिन पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि मौजू जिस पर मज़मून लिखा जाए उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए और फिर उसके ऊपर गौर कर लेना चाहिए। तो बच्चों को ये बताया जाए कि आप मौजू को अच्छी तरह से पढ़ लें और फिर उसके ऊपर अच्छी तरह से गौर कर लें। उसके बाद चंद सवालात हैं जिनके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। वो ख़ुद से सवालात किए जाएं, अपने आप से बच्चा सवाल करे या मज़मून लिखने वाला अपने आप से सवाल करे कि इस मौजू से मुतल्लिक मेरे पास क्या मवाद है और क्या इस मौजू से मुतल्लिक मैं अपनी ज़िंदगी में कोई तजुर्बा कर चुका या कर चुकी हूँ। क्या मैं इस मौजू से मुतल्लिक पहले कुछ पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ। क्या इस मौजू से मुतल्लिक मेरे पास कोई शेर या हवाला है। और एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग का अमल है जो करना ज़रूरी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो फिर ख़यालात एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग भी सिखाई जानी चाहिए। मज़मून का जो ढांचा होता है, जो शक्ल शुबाहत है, शक्ल शबाहत आम तौर पे तारुफ होता है और उसके बाद मज़मून का नफ्स मज़मून है और इख्तिताम है। और तारुफ में ख़ास तौर पर मौजू का हवाला देना बहुत ज़रूरी है। ये एक जुमले में मौजू का ज़रूर हवाला दिया जाना चाहिए। उसके बाद मज़मून का तारुफ जो है उसमें लिखने के लिए आगे चल के हम बाकायदा ये लिखेंगे भी। यहाँ ये बता देना काफ़ी है कि सबसे पहले आपको एक ऐसा जुमला लिखना है कि जिससे पढ़ने वाला मज़मून पढ़ने की तरफ राग़िब हो जाए और मौजू से मुतल्लिक बात होनी चाहिए, अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए और फिर अपनी बात का एक खुलासा लिखना चाहिए। तो ये 2-3-4 लाइनों में मज़मून का तारुफ एक छोटे से पैराग्राफ में ये बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं मज़मून का एक तारुफ। मैंने एक मज़मून लिया है, खुश्क होते दरिया। मज़मून का मौजू है खुश्क होते दरिया और इसका तारुफ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और तारुफ के लिए मैंने मुख्तलिफ जहतें इस्तेमाल की हैं। तो पहला ये कि ऐसा जुमला जिससे पढ़ने वाला मज़मून पढ़ने की तरफ राग़िब हो जाए। तो मैंने उसमें मज़मून में लिखा कि दरिया की ज़िल्लत का मतलब ख़ुराक की किल्लत है
اور دریا کو جو ذلت ملے گی، خوراک کی تمہیں قلت ملے گی۔ اور اس میں اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے وہ یہ کہ کوئی اچھا سا قول، جملہ یا شعر دے دیجئے، کوئی اچھی سی بات کیجئے جس کی وجہ سے پڑھنے والا متجسس ہو اس مضمون کو پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ جس خطے کے دریا خشک ہو جاتے ہیں اس خطے کے نصیب روٹھ جاتے ہیں، نہ کوئل کے گیت سنائی دیتے ہیں، نہ خوراک کے ذخائر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو نثری شاعری ہوتی ہے، جو لفاظی ہوتی ہے، یہ مضمون کی ابتدا سے ہی شروع ہو جانی چاہیے۔ ہم عام طور پر نفس مضمون میں یہ چیز شروع کرتے ہیں، لیکن یہ مضمون کے تعارف میں ہی شروع ہو جانی چاہیے۔ اور اس میں ایک شعر کا حوالہ بھی دیا ہے کہ جب سے انسان بہکنے لگے ہیں، رواں تھے دریا سسکنے لگے ہیں۔ تو شعر کا کوئی حوالہ ضرور دیا جانا چاہیے۔ یہ مضمون کا میک اپ ہے، مضمون کی خوبصورتی ہے، مضمون کی رعنائی ہے، مضمون کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی حیران کن حقیقت بیان کی جائے جس میں ایک تجسس پیدا ہو پڑھنے والے کے لیے کہ ہمارے بعض دریا صحرا میں تبدیل ہو چکے ہیں، ان سے نکلتی نہریں ایک دردناک تصویر پیش کر رہی ہیں۔ ضروریات زندگی اور غذا کے نرخ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر ہمارے دریا اسی رفتار سے خشک ہوتے رہے تو مستقبل قریب میں قحط کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے مضمون کا ایک تعارف، مضمون کا آغاز، مضمون کی تمہید باندھی ہے جس میں ہم نے خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نفس مضمون کی طرف۔ تو نفس مضمون میں یہ بہت اہم حصہ ہے۔ سب کچھ جتنا بھی مضمون کا مواد ہے وہ نفس مضمون میں ہوتا ہے۔ یہ بنیادی حصہ ہے اور اسے مختلف پیراگراف میں لکھنا چاہیے۔ عام طور پہ 4 پیراگراف کہا جاتا ہے، لیکن 4 سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں 4 کم از کم پیراگراف تو ضرور ہونے چاہیے۔ اور پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نئی بات شروع کرتے ہیں تو نیا پیراگراف ہونا چاہیے۔ اس میں نفس مضمون میں جو لکھنے والا ہے وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور موضوع کے مطابق اپنا مطمع نظر سارا پیش کرتا ہے، اپنے اعداد و شمار پیش کرتا ہے، اپنے دلائل دیتا ہے، اپنی معلومات فراہم کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ لکھی ہے کہ حوالے دیجئے، مثالیں دیجئے اور پڑھنے والے کے لیے معلومات فراہم کیجئے۔ تو مضمون جس طرح کا مضمون میں نے چنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ معلومات فراہم کی جائیں۔ تو اگر ہم ماضی کے دبستانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں دریا انسانی بستیوں کو اپنے سروں پر بٹھائے دکھائی دیتے ہیں۔ دریا ایک شفیق ماں کی طرح اپنی تمام تر توانائیاں ان بستیوں کا دوزخ شکم بھرنے میں صرف کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یوں اس حقیقت کا جاننا اور سمجھنا اور ماننا مشکل نہیں کہ خشک ہوتے دریا سے مراد خشک ہوتے دریا ہی نہیں بلکہ خشک ہوتی ہماری توانائیاں ہیں۔ دریا خشک، کھیت خشک، کھیت خشک تو انسانی حیات میں سینکڑوں مسائل کا اضافہ، یعنی بستیوں کی جان کھیت، کھیتوں کی جان دریا، دریا کی روانی رہے گی تو غذا کی فراوانی رہے گی۔ اب ایک اور جملے کی حساسیت پر غور کیجئے کہ دریا کی ذلت، غذا کی قلت اور دریا کی ذلت کا اندازہ اس حقیقت سے لگائیے کہ ایک رپورٹ کے مطابق دریائے راوی کو شہر لاہور کا 1515 کیوسک گندا پانی پلا کر ہر روز ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ اس کے سر پر ڈیم بنا کر اس کی اپنی روانی کے سامنے بند باندھ دیے گئے ہیں
یوں لگتا ہے کہ اس کا اپنا پانی جو اوسطاً 460 کیوسک ہے وہ اصل میں آلودہ پانی ہے۔ آپ نے اس حصے میں یہ دیکھا کہ اس میں ایک روانی ہے، ایک فلو ہے، اور جو جملے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور جو معلومات فراہم کی گئی ہیں، جہاں اعداد و شمار ہم نے بتا رہے ہیں، وہ اس طرح سے اس کے اندر شامل ہیں کہ وہ الگ سے نہیں لگتی۔ تو یہ مضمون لکھتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ معلومات کو آئسولیشن میں یا علیحدگی میں پیش نہ کیا جائے، بلکہ وہ مضمون کا حصہ نظر آنا چاہیے۔ ایک بات سے دوسری بات آگے بڑھنی چاہیے، اور لفظ بہت اہم ہے۔ لفظ تو مضمون کی جان ہے، اور ہر جگہ پہ لفاظی کو، اور لفاظی بنیادی طور پہ لفاظی ہوتی کیا ہے؟ مرکبات کا استعمال ہے، تراکیب کا استعمال ہے، مترادفات کا استعمال ہے، قافیے کا استعمال بہت اہم ہوتا ہے، دریا کی روانی، غذا کی فراوانی، یوں اس طرح سے آپ کو مضمون کو خوبصورت بنانا ہوتا ہے۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ پیراگراف ضرور لکھیے، تو پیراگراف لکھنا بہت ضروری ہے مضمون کے اندر۔ نفس مضمون میں جو آگے چند باتیں ہیں وہ یہ کہ مضمون میں آسان مگر خوبصورت مثالیں استعمال کیجیے۔ مثلا میں نے یہ لکھا کہ اگر ہم ماضی کے دبستانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں دریا انسانی بستیوں کو اپنے سروں پر بٹھائے دکھائی دیتے ہیں۔ دریا ایک شفیق ماں کی طرح اپنی تمام تر توانائیاں ان بستیوں کا دوزخ شکم بھرنے میں صرف کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک دریا ایک شفیق ماں کی مثال دی گئی ہے، دریا سے تشبیہ دی گئی ہے دریا کو ماں سے۔ ہمارے اردو میں ایک مسئلہ ہے کہ اردو میں ہم تشبیہات کا استعمال متن میں بہت کم کرتے ہیں۔ کہانیوں میں بچوں کو نہیں سکھایا جاتا، نہ مضمون لکھتے ہوئے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ تشبیہات کی اتنی اہمیت ہے۔ دنیا جہان کا جو لٹریچر ہے اس میں چھوٹی کلاسز میں ہی بچوں کو تشبیہات کا استعمال، میٹافر کا، سیملیز کا استعمال، پرسونیفیکیشن کا استعمال سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے اردو میں نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے، اور اسی وجہ سے پھر جب بچہ او لیول میں یا میٹرک میں یا بڑی کلاس میں پہنچتا ہے اسے عادت ہی نہیں ہوتی وہ تشبیہات کا استعمال کرنے کے لیے۔ تو تشبیہ کسی بھی مضمون کو خوبصورت بناتی ہے۔ اسی طرح سے آسان مگر خوبصورت الفاظ لکھنے چاہیے۔ اب سمپل سا ایک کمبینیشن جملے کا اس طرح سے بنایا کہ اس میں خوبصورتی پیدا ہو گئی۔ دریا خشک کو تو کھیت خشک، کھیت خشک تو انسانی حیات میں سینکڑوں مسائل کا اضافہ۔ اب یہ ایک فلو بنایا ہے، ایک روانی پیدا کی گئی ہے۔ اگر یہ لکھنے کو اتنا بھی لکھا جا سکتا ہے کہ اگر دریا خشک ہو جاتے ہیں تو کھیت بھی خشک ہو جاتے ہیں، اور کھیت خشک ہوتے ہیں تو پھر انسانی زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن اسے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو یہ جملہ سازی جو ہے وہ بہت اہم ہے مضمون کے لیے، بچوں کو یہ بتانا کہ مضمون کا جملہ کس طرح سے بنانا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ لفظوں کو خوبصورت بنانے کے لیے مرکب الفاظ استعمال کیجیے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ مرکبات اور تراکیب یہ بہت ضروری ہیں۔ جیسے یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے کہ دریائے راوی کو شہر لاہور کا 1015 کیوسک گندا پانی ملا کر ہر روز ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، یہ سیدھا یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ دریائے راوی میں 15,000 کیوسک 15 کیوسک گندا پانی گرایا جاتا ہے، لیکن اس بات کو خوبصورت انداز میں ہم نے بیان کیا، مرکب جب ہم نے استعمال کر لیا ذلیل و رسوا، کہ دریا کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، دریا کو شرمندہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جملہ سازی، پھر وہی بات، جملہ سازی کی اہمیت
کہ جملوں کو ہم خوبصورت انداز میں پیش کریں. جملے کی ترکیب بہت اہم ہے. بڑی کلاسز میں جملے کی ترکیب مضمون کی جان ہے. مرکب الفاظ بنانے کے لیے ہم آواز الفاظ اور مترادفات الفاظ کا استعمال کیجیے. جیسا کہ اوپر میں نے ایک مثال دی ہے، یوں اس حقیقت کو جاننا، سمجھنا اور ماننا مشکل نہیں. میں سمپل یہ بھی لکھ سکتا تھا کہ اس حقیقت کو جاننا مشکل نہیں. اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے میں نے الفاظ کے مترادفات کا استعمال کیا ہے، اور وہ بھی ہم آواز الفاظ کو استعمال کیا ہے، ایک قافیہ الفاظ استعمال کیے ہیں. تو یوں ہم یہ 3-4 طریقے ہیں جو کہ نفس مضمون میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں اور اسے قاری کو پڑھنے پر آمادہ کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ ہے مضمون نویسی کے میں ربط و تسلسل کا. ہم ٹیچرز کے پیپر میں نے دیکھے، ہم خود بھی پیپر اگر چیک کرتے ہیں تو زیادہ تر ہم نے پیپرز کے اوپر کامنٹ لکھے ہوتے ہیں کہ ربط و تسلسل کی کمی ہے. اب ربط و تسلسل اور روانی کے لیے ہم بچوں کو، بہت کم ٹیچرز ہیں جو کہ ربط و تسلسل کی باقاعدہ مشق کرتے ہیں. مضمون نویسی کے حصوں کی اور مضمون نویسی کی جزیات کی الگ الگ مشق کی جانی چاہیے. جملہ سازی کی مشق ہونی چاہیے، مضمون کے مرکبات کی مشق ہونی چاہیے، لفاظی کی الگ مشق ہونی چاہیے. تو یوں جو مضمون کے اندر جزیات ہیں ان کی الگ الگ سے مشق ہونی چاہیے. اب یہ ربط و تسلسل کے لیے جو ضروری الفاظ ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے مثال کے لیے، کہ مثال کے طور پر یہ لفظ استعمال کرنا، کہ مثال کے طور پر مثلا. پھر اسی طرح سے ترتیب کے لیے خاص طور پر، مزید، آئندہ، پہلا، دوسرا. عام طور پہ بات کرتے ہوئے مضمون میں کہا جاتا ہے پہلی بات یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے، اس میں پہلا نقطہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے. یوں ایک ترتیب بنائی جاتی ہے جو اس مضمون میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے. خیالات بڑھانے والے الفاظ، مزید برآں، حتیٰ کہ، تاہم، اگرچہ، ہمارے مضامین میں یہ دیکھنے کو ملتے ہی نہیں ہیں. وہ جو کیمبرج کی ایگزامینرز کی رپورٹ میں کہا جاتا ہے نا کمپلیکس سینٹینسز، وہ یہ کمپلیکس سینٹینسز انہی الفاظ کی وجہ سے بنیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بچے کمپلیکس سینٹینسز نہیں لکھتے، اور اگر ہم عام طور پر بچوں کی تحریریں پڑھیں تو اس میں ہمیں کمپلیکس سینٹینسز ملتے ہی نہیں ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بعض اوقات بڑوں کی تحریروں میں بھی یہ چیز نظر نہیں آتی. تو خیالات بڑھانے کے لیے مزید برآں، حتیٰ کہ، تاہم، اگرچہ وغیرہ جیسے الفاظ یہ ضرور استعمال ہونے چاہیے. اسی طرح سے اگر ہم مضمون میں موضوع کی مخالفت میں دلائل دے رہے ہیں یا کسی چیز کی مخالفت میں دلائل دے رہے ہیں تو اس میں اس کے برعکس میری ناچیز رائے میں، تاہم، وغیرہ وغیرہ کے الفاظ استعمال ہونے چاہیے. تو یہ الفاظ بہت ضروری ہیں. سنجیدہ بات کرتے ہوئے بندے کو، پڑھنے والے کو، قاری کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، معاملے کی حساسیت کا اندازہ یہ ہے. اور یوں اس طرح سے بات کرتے ہوئے آپ موضوع میں گرفت پیدا ہوتی ہے قاری کے لیے. حمایت میں دلائل دیتے ہوئے اگر ہم مضمون کی حمایت میں دلائل دیتے ہیں تو پھر یہ الفاظ اسی طرح، اسی رائے کی تائید کرتے ہوئے، میں آپ کی رائے کو اہمیت دیتا ہوں، میں اس رائے کو اہمیت دیتے ہوئے یہ کہتا ہوں مجھے اس سے مکمل اتفاق ہے. تو یوں یہ والے الفاظ بہت اہم ہیں. تو یہ جو الفاظ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نفس مضمون کی جان ہے. اس کے بغیر کوئی نفس مضمون خوبصورت نہیں ہو سکتا اور مکمل بھی نہیں ہو سکتا. اس کی نفس مضمون کے اندر
یہ الفاظ رانائی اور روانی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد نفس مضمون میں روانی کے حوالے سے اور ربط و تسلسل کے حوالے سے کہ اپنی سوچ، فکر یا خیال پر زور دینے کے لیے آپ اپنی سوچ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ الفاظ انتہائی ضروری۔ مزید یہ کہ یاد رکھیے یہی بہتر ہے کہ اس سے بڑھ کر، لیکن چونکہ حتیٰ کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کو اپنی سوچ پر جب زور دینا ہے تو بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ جب آپ اپنی رائے دیتے ہیں اور اپنی فکر کا اظہار کرتے ہیں، اپنی سوچ کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے اندر زور دینے کے لیے یہ الفاظ ضرور استعمال کریں۔ سمجھ کا اظہار کرنے کے لیے دوسرے الفاظ میں اسے ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ اس طرح کے جملے تو بچوں کو الگ سے اس طرح کی مشق کروائی جائے اور انہیں یہ استعمال کرنے کی عادت ڈالی جائے اور پھر اس کو چیک کیا جائے۔ خلاصہ پیش کرنے کے لیے جب ہم کسی بات مضمون کا اختتام کرتے ہیں تو یہ الفاظ ہونے چاہیے کہ نتیجتاً خلاصہ یہ ہے کہ مختصراً وغیرہ وغیرہ۔ کسی خواہش کا اظہار کرنے کے لیے کاش، مثال یا تشبیہ کے لیے بے نہیں، مانند، ہو بہو، مثل، فلاں فلاں۔ مثال یہ ہے اور اس کو بڑی خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے، کسی نے یہ کہا ہے۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ مضمون کے اندر ربط اور تسلسل پیدا کرتے ہیں، روانی پیدا کرتے ہیں، خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ مضمون کا اختتام کس طرح سے کرنا ہے؟ نفس مضمون کے آخری حصے میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اختتام کی طرف بڑھیے۔ اب میں نے اس کی مثال دی ہے سامنے کہ اس حقیقت کو جاننا، سمجھنا اور ماننا مشکل نہیں کہ خشک ہوتے دریا سے مراد خشک ہوتے دریا ہی نہیں بلکہ خشک ہوتی ہماری توانائیاں ہیں، یا خشک کھیت خشک، اور کھیت خشک تو انسانی حیات میں سینکڑوں مسائل کا اضافہ، یعنی بستیوں کی جان کھیت، کھیتوں کی جان دریا، دریا کی روانی رہے گی تو غذا کی فراوانی رہے گی، اور اسی طرح سے کاری پر اثر چھوڑنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تو صرف ایک دریا کی بات تھی، دریائے جہلم، دریائے چناب بھی چپ کے یہی کہہ رہے ہیں، ہمیں بچا لو، ہم خشک ہو گئے تو تمہاری زندگیوں کے سوتے بھی خشک ہو جائیں گے، اگر ہم ختم ہو گئے تو تمہارے ہاں غذائی قلت پیدا ہو جائے گی، اور اگر غذائی قلت کے معنی نہ پتہ ہوں تو پھر ایتھوپیا کے کسی بچے کو دیکھ لو۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ وہ مثالیں ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس کی وجہ سے قاری کی دلچسپی اختتام مضمون تک رہتی ہے۔ ہم عام طور پہ اختتام میں کیا کرتے ہیں کہ چھوٹا سا خلاصہ سا پیش کیا اور اس کے بعد ختم کر دی، اور اختتام کو وہ اہمیت دی ہی نہیں جاتی جو کہ نفس مضمون کو دی جاتی ہے۔ تو مضمون اچھا وہ ہے جو آغاز سے اختتام مضمون تک اچھا ہے، جس میں لفاظی تشبیہات، مرکبات، خوبصورت الفاظ، خوبصورت باتیں، بحر اور ہم آواز الفاظ، مترادفات کا استعمال، تشبیہات کا استعمال آخر تک جاری رہنا چاہیے۔ اختتام میں نئی معلومات نہ دیجیے۔ اختتام میں کلوزنگ ہوتی ہے، اختتام میں ختم کیا جاتا ہے مضمون، اس لیے نئی چیز نہیں شروع کی جاتی، نئی بات شروع نہیں کی جاتی۔ اپنے مضمون کے آغاز کے ساتھ ربط بنا، تو اپنے مضمون کا جو ربط ہے پچھلے حصے کے ساتھ بنانا بہت ضروری ہے، موضوع کے اندر رہنا بہت ضروری ہے۔ ایسے اپنے آغاز کے جملے کو مختلف طریقے سے پیش کیجیے۔ وہ جو آغاز میں جملے لکھے انہیں ہی مختلف طریقے سے پیش کیجیے، تو یہ آپ کا جو لنک ہے اختتام کا آغاز کے ساتھ بنے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ اختتام میں بچوں کو بتائیے کہ آپ اگر اختتام کو آغاز کے ساتھ لنک نہیں کرتے، مربوط نہیں کرتے تو بات نہیں بنتی۔ اب مضمون کے مراحل کیا ہیں؟
ہم عام طور پہ مضمون کے حصے بتا دیتے ہیں، نفس مضمون ہے، اختتام ہے، آغاز ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ اس کے مرحلے کیا ہیں. سب سے پہلا مرحلہ موضوع کا انتخاب، دوسرا مرحلہ موضوع کے حوالے سے غور اور فکر، اور تیسرا مرحلہ ہے موضوع کے مطابق خیالات کا خاکہ بنانا. یہ جو چیز ہے، موضوع کے مطابق خیالات کا خاکہ بنانا، اسے میں برین سٹارمنگ یا مائنڈ میپنگ کہتا ہوں. اگر ہم نے بحیثیت ٹیچر خود برین سٹارمنگ اور مائنڈ میپنگ سیکھی ہوئی ہے تو ہم بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ برین سٹارم کس طرح سے کرنا ہے، مائنڈ میپ کس طرح سے بنانا ہے. اور جب آپ کا ایک سٹرکچر بن جائے گا تو پھر آپ ادھر ادھر نہیں بہکیں گے، پھر آپ موضوع کے اندر رہتے ہوئے اب بات کریں گے. اور دوسری جو چیز ہے اس میں ترتیب بھی رہے گی. تو خیالات کو ترتیب دینا بہت اہم ہے. خیالات یہ نہیں ہے کہ جو بات پہلے کہنی چاہیے وہ بعد میں کہی جائے، جو بعد میں کہنی چاہیے وہ پہلے کہی جائے. خاکے کے مطابق پھر مضمون لکھنا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جب مضمون لکھنے کی مشق کروائی جائے تو سب سے پہلے انہیں ایک خاکہ بنوایا جائے، اس کی مشق کروائی جائے. خاکہ بنانے کی مشق ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر جب وہ خاکہ بنانے میں یکتا ہو جائیں، ماہر ہو جائیں، تو پھر آپ خاکے کے اوپر خاکے کے مطابق مضمون لکھنا سکھائیے. لکھنے کے بعد مضمون کو بغور پڑھنا یہ ہماری عادت نہیں ہے، بڑوں کی بھی اور بچوں کی بھی، کہ اپنے لکھے کو دوبارہ پڑھنا. اپنے لکھے کو دوبارہ سے پڑھنا اور اس میں جو املا کی غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا، اور کوئی چیز رہ گئی ہو تو اسے بھی ٹھیک کر کے لکھنا. یوں بچوں کو یہ کہا جائے کہ آپ سپیس دے کے لکھیں، اور اس طرح سے لکھیں کہ آپ کو غلطیاں بعد میں نظر آئیں تو آپ ان کی اصلاح آسانی سے کر سکیں. اپنے مضمون میں اصلاح کرنا یہ پھر بہت ضروری ہے. تو یہاں میں ایک چیز بتا دوں کہ جب بچوں کو مشق کروانی ہے تو مشق کرواتے ہوئے بچوں کو اپنے مضمون میں اصلاح، کاٹ چھانٹ اور جتنی بھی کمی بیشی ہے وہ ٹھیک کرنے کی بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے. لیکن یہ مشق ہونی چاہیے. جب بچے سال کے اختتام میں ایگزام کے امتحان کے قریب پہنچیں تو پھر بچوں کو اس بات کی مشق ہونی چاہیے کہ انہیں ان کے مضمون میں بہت زیادہ کاٹ چھانٹ نہ ہو، بہت زیادہ اریزنگ، بہت زیادہ مٹایا ہوا اور کاٹا ہوا، اور بہت زیادہ مضمون کی شکل بگاڑی ہوئی. یہ مضمون کسی طور پر بھی ایگزامینر کو قابل قبول نہیں ہوتا. خوبصورت چیزیں ہی ایگزامینر کو بھاتی ہیں، خوبصورت لکھا ہوا، ترتیب سے لکھا ہوا، اصلاح بہت کم کی ہوئی. تو یہ مشق کرواتے ہوئے تو یہ کروایا جائے، لیکن بچے کو یہ سمجھایا جائے کہ جب آپ کا فائنل مضمون ہوگا جو امتحان میں لکھیں تو اس میں کوشش کریں کہ آپ کاٹ چھانٹ نہ کریں. یہ تو تھا جی مضمون کے حوالے سے یہ ایک چھوٹی سی کاوش جو آپ کے سامنے پیش کی ہے. امید ہے کہ یہ آپ کے کام آئے گی، بچوں کو سکھانے کے لیے بھی اور آپ کے اپنے لیے بھی. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم ان پہ توجہ نہیں کرتے، یا ان کی اہمیت نہیں سمجھتے، یا انہیں اہم نہیں بناتے. تو اس چھوٹے سے مضمون میں، اس چھوٹی سی ویڈیو میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دی جائے جو کہ ہونی چاہیے. یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ربط و تسلسل مضمون کی جان ہوتی ہے. مضمون نویسی کی مشق بعد میں کروائیے، پہلے ایک پیراگراف بچے کو لکھنا سکھائیے اور اس میں ربط و تسلسل ضرور ہونا چاہیے. یہ اگرچہ چھوٹی کلاسز کا کام ہے، لیکن ہم بڑی کلاسز والے کب تک چھوٹی کلاسز کے حوالے سے روتے رہیں گے؟ ہمیں خود سے یہ آغاز خود سے کرنا ہے.
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسے اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اپنے پیاروں کو بھیجیے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، کامنٹ کیجیے ضرور، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. ابھی تک میں نے جتنی بھی ویڈیوز بھیجی ہیں آپ کو، آپ کامنٹ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کی خدمت میں اور موضوعات پر کام پیش کروں. اسے سبسکرائب کیجیے اور دعاؤں میں بندہ ناچیز کو یاد رکھیے. بہت شکریہ. وارث اقبال.